बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जबरी भर्तियों का लफ्ज़ आपने सुना है? कभी अंग्रेज़ किया करता था जब जंगें लगती थी, एशिया से भर्ती कर लिया, अपने ग़ुलामों को भर्ती कर लिया। अब पाकिस्तान में भी जबरी भर्तियाँ शुरू हुई हैं और भर्तियाँ शुरू हुई हैं फ़ातिह लंदन को हुकूमत देने के लिए। नवाज शरीफ साहब हुकूमत संभालें, इक़्तिदार पर आकर जबरी बैठें, उसके लिए जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं इस शर्त पर रिज़ल्ट दिया जा रहा है कि वो पहले नून लीग ज्वाइन किए। उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स पहले आ रहे थे पीटीआई को छोड़ने वालों के, अब आ रहे हैं नून लीग ज्वाइन करने वालों के। लेकिन ये आर्जी खुशी है, जो ही मामला जाएगा अदालतों में रिज़ल्ट हो जाने हैं चेंज, जो कि है धांधली वो हो जानी है ख़त्म। तो होगा क्या फिर? रिमोट कंट्रोल तो अडयाला जेल के कैदी 943 के पास पड़ा है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे ही इंतखाबात के प्री मेच्योर रिज़ल्ट आना शुरू हुए थे तो नवाज़ शरीफ साहब ने फौरी तौर पर अपनी विक्ट्री स्पीच की और दुनिया इस बात पर हैरान थी कि 266 में से 60 सीटें लेने वाला विक्ट्री स्पीच कैसे कर रहा है। वो बच्चों की सही तरबियत की हो तो उनको पता होता है कि हार जीत भी होती है। जी जी, वो आपकी ट्वीट माशाल्लाह बहुत वायरल हुई है और उसकी वजह से आप इस वक्त नेशनल सेलिब्रिटी बन चुके हैं। सेलिब्रिटी सर, मैं टाट के स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं इसी तरह पढ़ूँगा। तो वैसे भी वो डॉक्टर अनवर मसूद साहब कहते थे कि वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के। हाँ, वो कहते होते थे कि एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए। कहते हैं अभी नहीं, वो उस वक्त कहते थे ना, अब माशाल्लाह जिंदा तो हैं, लेकिन वो उस वक्त कहा करते थे कि एक मजमून ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ फेल होने के लिए हो। तो अंग्रेज़ी जो है ना वो फेल उसके लिए हमें इश्क है ना। नहीं, हम अंग्रेज़ी को रखते थे। अच्छा, तो बात ये है कि अब वो जो इक़्तिदार की शटल सर्विस है ना वो हो गई है शुरू, और वो इस वक्त चल रही है 3 शहरों में, कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची और लाहौर से फिर इस्लामाबाद। आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब 90 पहुँचे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो खुद एक जेल साजी के साथ जीती गई सीट पर, जेल साजी तो जेल असल में हाँ, ये इनको जेल में भेजना चाहिए ना। जो हरकतें इन्होंने की हैं आम इंतखाबात में, जिस तरह आवाम का मैंडेट इन्होंने चोरी किया, नंगी धांधली करके, पूरी दुनिया देख रही है यार कि रिज़ल्ट क्या आ रहे थे और कैसे उनको तब्दील किया गया। मतलब हैरानी इस बात पर है कि अभी यहाँ टेक्सला में जो अज़रा मसूद साहिबा थी, पीटीआई की आज़ाद उम्मीदवार थी, अच्छा वो तकरीबन कोई 87,000 की लीड पर थी जिस वक्त वो सिस्टम के नतायज आना बंद हुए ईएमएस के। जब वो उनके हारने का नोटिफिकेशन दिया गया ना तो वो 87,000 की लीड पे थी, और जब हारी हैं तो उनके वोट 70,000 या पता नहीं 73,000 हैं। सुकड़ जाते हैं ना, सर्दियाँ बहुत हैं। फिर यही वाली बात है। तो जब इस तरह की धांधली हुई और ये उस तरह धांधली करके ये सीटें जीते हैं, और अब देखें कि बड़ी ढिठाई के साथ ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कल शहबाज शरीफ का वेलकम करने के लिए बाहर आए, दरवाजे पे आए, आके उन्होंने उनको वेलकम किया। और आज इस वक्त उनकी मुलाकात जाती उम्रा में जारी है। जी जी, और आज जब एमक्यूएम की जो वफद है वो लाहौर पहुंचा है तो फिर नू लीग वालों ने कहा कि नहीं, ए हुण मुंडे आए ने तो हुण असीं जाके ना इन्होंने एयरपोर्ट तो वेलकम करने। फिर वो एयरपोर्ट पे गए, वहाँ जाके उन्होंने राणा मसूद साहब और जो दीगर लोग थे नून लीग के, वो एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने वसूल किया। पता है ना, नून लीग और नवाज शरीफ के और हाँ, और ताना ये देते थे इमरान खान साहब को, लाशें इनकी वजह से कराची में उठती। जी जी, ऑपरेशन जी जी। और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो रियासत मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया गया था वो भी 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बनाया गया था सारा। और आप देखें कि ये लोग इमरान खान पर तनकीद करते थे कि 2019 में जब सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आया था और इमरान खान ने उन्हें एयरपोर्ट पर वेलकम किया था और वापस आते हुए वो खुद गाड़ी ड्राइव करके लाए थे, तो ये उस वक्त कहते थे कि इमरान खान सऊदी अरब का जो शहज़ादा है उसका ड्राइवर बन गया। और ख़ुद अब ये सिर्फ एमक्यूएम के लिए, इक़्तिदार के लिए ये उनको एयरपोर्ट पे जाके वसूल कर रहे हैं। जितना टाइम इनके साथ रहना है ना वो रूठी बहू की तरह ही रहना। सर ये अभी हमारे सामने था, ये भी दे दो, ये भी दे दो। जी जी, ये उसी तरह इनके साथ होना है। और देखें कि इक़्तिदार के लिए आसिफ जरदारी साहब भी हरकत में आ चुके हैं, एमक्यूएम भी हरकत में आ चुकी है। अब देखें कि नून लीग जिसका कोई इखलाकी कोई जवाज़ कोई नहीं बनता हुकूमत बनाने का, लेकिन वो भी बड़ी ढिठाई के साथ इस वक्त हुकूमत साजी जो है उसके ऊपर वो मेहनत कर रहे हैं।
اور ایک طرح سے نا اقتدار کی کرسی نے ان سب کو کر دیا کملہ، بالکل پاگل کہتے ہیں نا اس کو پنجابی میں، کملہ کر دیتا. تو یہ ہو گئے سارے کملے، پاگل ہو گئے اقتدار کے لیے. اور وہ اقتدار کی کرسی جو ہے وہ پڑی ہے کمرے میں، اور اس کمرے کی چابی ہے قیدی نمبر 804 کے پاس. اچھا، آپ اس کو ریموٹ کنٹرول کہیں یا آپ اس کو چابی کہیں یا آپ جو مرضی کہیں، اور یہ چابی والے کھلونے. یہ ہے چابی والے کھلونے. یہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ اچھل کود کر رہے ہیں. اور یہ اچھل کود اس وقت میرے خیال میں ان کی جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی جب عدالتوں سے یہ جو صرف فارم 45 والا ڈسپیوٹ چل رہا ہے نا، اگر صرف یہی ریزالو ہو جاتا ہے، عدالتوں نے کوئی ایکسٹرا ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دینا اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کوئی ایکسٹرا ریلیف مانگنا ہے. پی ٹی آئی کی صرف استدعائیں یہ ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کی بنیاد پر فارم 47 جاری کیا جائے. اب فارم 47 جیسے جاری ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ دیکھیں نا، شعیب شاہین ہو، یہ صرف شعیب شاہین یا اسلام آباد کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 5 سے 6 پورے ڈویژن بنتے ہیں جہاں پی ٹی آئی نے ایسے سہاگا پھیرا ہے، ایسے نون لیگ کا وجود تک مٹا کے رکھ دیا انہوں نے. اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک یا دو تگڑے امیدوار انہوں نے ہروائے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ پالیسی کس نے بنائی، یہ حکمت عملی کس کی تھی کہ ہر شہر میں سے، ہر ڈویژن میں سے 2-3 بڑے تگڑے امیدواروں کو ہروا دو اور اس کے علاوہ باقی ساری سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ دھاندلا پھیر دو. لاہور میں آپ دیکھیں خواجہ سعد رفیق اور شیخ روحیل اصغر، یہ وہ 2 امیدوار تھے جو شاید نواز شریف، مریم نواز، حمزہ اور شہباز شریف سے بھی زیادہ تگڑے تھے، کیونکہ یہ گراؤنڈ سے اٹھ کے آئے تھے اپنی محنت کر کے. شیخ روحیل اصغر صاحب 1980 کی دہائی سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور لگاتار جیتتے آ رہے ہیں. یہ اس بار ہارے ہیں. ان 2 کو ہروایا اور اس کے ہلکے چینج ہو گئے تھے. سر ہلکے بے شک چینج ہوں، ووٹر تقسیم ہو گئے. ووٹر اب پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہلکے توڑنے کے لیے. یہاں سے اس کو ادھر کٹ مارا، اس کو ادھر کٹ مارا، وہاں سے ادھر کیا تو پھر بھی جیت گئے، سہاگا پھیر دیا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہلکے تبدیل کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، انہوں نے لاہور میں ان 2 لوگوں کو ہروایا، باقیوں پہ تقریباً سہاگا پھیر دیا. فیصل آباد میں آپ آئیں، رانا ثناء اللہ کو اور ایک اور عابد شیر علی کو ہروایا، باقی سیٹوں پہ سہاگا پھیر دیا. اسلام آباد کی 3 سیٹیں لے گئے. راولپنڈی میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی انہوں نے یہی حرکت کی، آنکھیں بند کر کے ساری سیٹیں. جی آنکھیں بند کر کے، اور ایسی آنکھیں بند کر کے کہ قومی اسمبلی کے اوپر پڑ رہے ہیں کوئی 2,60,000 ووٹ، اور جو نیچے ان کے 2 صوبائی اسمبلی ہیں ان کے اوپر 3 لاکھ سے بھی اوپر ووٹ پڑ گئے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تقریباً 60,000 لوگوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ پر بیلٹ پیپر پسند نہیں آیا؟ جی مطلب 60,000 لوگوں کو پسند نہیں آیا. 2 حلقوں میں اصل میں مسئلہ یہ ہے، طاہر لے کے آئی ہیں، راجہ پرویز اشرف ثبوت لے کے جی تو راجہ بشارت صاحب. اب وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر یہ ہیر پھیر کیا نا، وہ نچلی سیٹوں کے اوپر کیلکولیشن کرنا بھول گئے تھے نا. وہ مستری ذرا جلدی میں تھے، ٹائم کم تھا، تو وہ بیچارے جو ہے نا وہ اس طرح وہ بنا نہیں سکے. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر پی ٹی آئی صرف ان چیزوں کو مینج کر لے، عدالت سے ان کو صرف فارم 45 کی بنیاد پر یہ ان کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں، تو میری اپنی جو کیلکولیشن ہے کہ یہ کوئی 40 یا 50 کے درمیان یہ موٹی سیٹیں بنتی ہیں. باقی جو مزید اس میں جو ہیرا پھیری کی گئی ہے، ملتان میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر وہ علی موسیٰ گیلانی تو یار ریس میں ہی نہیں تھا، اس کو جتوا دیا. بھئی آپ نے جتوانا تو پھر آپ وہ والد محترم بھی ایسے جیتے. جی اسی طرح جیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ صرف یہاں سے ان کو عدالتوں سے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ انصاف مل جاتا ہے تو یہ 40 سے 50 تو موٹی سیٹیں ہیں. اور آپ یہ 40-50 سیٹیں ڈالیں، پھر آپ اس میں شامل کر لیں مخصوص نشستیں، تو یہ جا کے کوئی 180-90 کے قریب جا کے یہ سیٹیں بنتی ہیں. اور اگر اس میں دیگر وہ چیزیں جس کے اوپر جو ہم نے کہا کہ وہ جو اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں دیکھنی پڑیں گی یا باریکی میں تھوڑا سا جانا پڑے گا، اگر وہ بھی آپ اس میں کریں تو پھر جو جیت کا تناسب ہے یہ 200 سے اوپر نکل جائے گا. لیکن اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے. پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عدالت پلان کر رہی ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن اب دوبارہ کرانے کا پلان پھر ہے. جی والا کیس 13 فروری کو پھر ہے. تو یہ، اور دوسرا کہ عدالتوں کے اوپر اس وقت دباؤ ہے. ہماری عدلیہ کے بارے میں پہلی بار انٹرنیشنل لیول پر 3 سے 4 ممالک ایسے ہیں جو ہماری عدلیہ کو چارج شیٹ کر چکے ہیں. قاضی صاحب کے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ چارج شیٹ کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کو عام انتخابات سے باہر کرنے کا جو معاملہ تھا اس کو چارج شیٹ کر چکے ہیں. آج آسٹریلیا نے، آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کی حکومت نے جو بیان جاری کیا وہ بھی اسی طرح کا ہے.
تو یہ ہماری عدلیہ اس وقت جو ہے وہ آ کے انٹرنیشنل کٹہرے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. تو یہاں پر صرف اب کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے, یہ پورے جوڈیشل سسٹم کی ساکھ جو ہے وہ اس وقت وہ داؤ پہ لگ چکی ہے. تو اب قاضی صاحب جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا اس میں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو میری اپنی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو کھل کے کہنا چاہیے کہ انہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ اعتماد کی بات ہے. اور یہ معاملات جو پی ٹی آئی سے متعلق ہیں یہ کسی دوسرے بینچ کے سامنے جانے چاہیے. بالکل. اور یہ اس میں کوئی میرے خیال میں اللہ صاحب لندن میں بیٹھ کے وہ کہہ چکے ہیں نا, تو وہ ہو گیا نا ثابت, اب ہو گیا نا ثابت, سارا کے بعد دیکھیں گے الیکشن ثابت ہو گیا. اور یہ جو بھی آصف زرداری صاحب ہوں وہ بلاول کو بنوانا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بلاول کا جتنی بھی ان کی پولیٹیکل جو ان کی کیمپین جاری رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کے بارے میں ان کا موقف بہت زیادہ, یا تو وہ مکمل خاموش رہے ہیں یا وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والے زیادتی کے اوپر جو ہے وہ بولتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے بلاول کے بارے میں غالباً عمران خان صاحب بھی کچھ نرم گوشہ وہ کسی حد تک وہ رکھتے ہیں کہ اگر آصف زرداری اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں تو بلاول کی جو پیپلز پارٹی ہے یا ان کی جو دیگر قیادت ہے اس کے ساتھ شاید عمران خان صاحب بھی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ ابھی تک بلاول کے اوپر براہ راست کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہیں. زرداری صاحب ایک ماہر اور تجربہ کار قسم کے وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھ دھونے اور وہ کیا کہتے ہیں رنگنے والے, تو اس وجہ سے ان کے ساتھ وہ چلنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ایک موقف یہ رہا ہے, لیکن پہلی کوشش جو اس وقت ہے وہ پی ٹی آئی کی یہی ہے کہ ہم اپنے آزاد امیدواروں کو بچائیں اور ساتھ ہم وہ سیٹیں فارم 45 کو بچائیں اور اس کی بیس پہ ہمارے پاس جتنی زیادہ سے زیادہ سیٹیں آتی ہیں پہلے ہم ان کو سیکیور کریں اور ان کی بنیاد پر پھر ہم آگے چلیں. دوسری جانب نون لیگ کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کسی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نون لیگ کو جو سلوک نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے پنجاب کے اندر اور وفاق میں, میرے خیال میں اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس برے اور برے ترین میں یا بد اور بد ترین میں سے کسی ایک کا انتخاب آپ نے کرنا ہو تو پھر آپ بد کے ساتھ جاتے ہیں, بد ترین کے ساتھ نہیں جاتے. تو پھر اس لیے عمران خان کو اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو میرے خیال میں عمران خان صاحب پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے, وہ نون لیگ کے ساتھ جانے کی کوشش وہ نہیں کریں گے, اور نہ ہی ان کا ووٹر یا ان کا سپورٹر اس بات پر کسی بھی صورت میں وہ تیار ہوگا کہ وہ ان چیزوں. دیکھیں وہی بات ہے, پاکستان کی سیاست ہے, کہیں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا عدالتی فیصلہ اس پوری جو اس وقت سرکس چل رہی ہے یہ پی ڈی ایم کی, جو اس وقت شٹل سروس جو آپ نے کہی وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے, تو یہ ساری شٹل سروس ایک عدالتی فیصلے سے دھڑام سے گر سکتی ہے. اور جو کچھ نواز شریف صاحب نے لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے میں کیا ہے, اب وکٹری سپیچ دے دی ہے آپ نے اور آپ کا پتہ چلے کہ آپ کا وہ حلقہ ہی دھاندلی سے آپ نے جیتا, تو پھر آپ کی اپنی کریڈیبلٹی, آپ کی ساکھ, آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, 3 بار کے آپ وزیر اعظم رہے ہیں اور اس وقت بھی ایک سیاسی جماعت کی آپ سربراہی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کہاں پر سٹینڈ کریں گے؟ یہ چیزیں میرے خیال میں میاں صاحب کو پہلے سوچنی چاہیے تھی. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.